नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरे नूर हम शुरू कर रहे हैं और सूरे नूर जो है अपने आप में ख़ास सूरा है ना। और ये जो सूरा है बहुत इम्पोर्टेंट सूरा है और ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इसकी तालीम दिया करो, क्योंकि इस सूरा के अंदर जो है अहकाम बताए गए हैं। और इस सूरा में जो है अल्लाह ताला के नूर का जिक्र है, इसलिए सूरा का नाम सूरे नूर है। और ये मदनी सूरत है और 6 हिजरी के आखिरी में यानी हाफ में इसका मदीना मुनव्वरा में इसका नुज़ूल हुआ था। और वैसे ये सीक्वेंस के हिसाब से, तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 24वीं सूरा है। और वैसे जब देखा जाए नुज़ूल के एतबार से इसका शुमार जो है 105 लिखा जाता है, यानी नुज़ूल के एतबार से, लेकिन कुरान पाक की 24वीं सूरा है ये। और इस सूरा के अंदर औरतों के इज्जत के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में बात की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहा करते थे कि इस सूरा की तालीम खास तौर से दो और ख़ास तौर से अपनी औरतों को इस सूरा की तालीम दो। और इस सूरत में घरेलू और इज्तमाई ज़िंदगी यानी हमारी सोशल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ वो बयान की गई है। और नाजायज़ ताल्लुकात कोई अगर बनाता है और उसको जो है उसकी सज़ा बताई गई है। अगर कोई गलत ताल्लुकात बनाता है उसकी सज़ा क्या है। और घरेलू यानी हमारे जो कानून हैं, यानी जो जिना की सज़ा बताई गई है, चोरी की और किसी पर तोहमत लगाना उसकी सज़ा बताई गई है। और फिर ख़ास तौर से इस सूरा में जो कि आयत नंबर 11 से आई थिंक आएगा, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक दामनी और बरात का इजहार किया गया है। बहुत घिनौना और शदीद इल्ज़ाम लगा था हज़रत आयशा के कैरेक्टर के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से इस सूरा के अंदर उनकी बरात ज़ाहिर की है, उनकी पाकीज़गी को बयान किया है। और इसलिए भी ये सूरा जो है बहुत, और बताया गया है कि अगर कोई किसी के ऊपर तोहमत लगाता है, बिना वजह कोई बात अपनी ज़बान से निकाल देता है, उसकी सज़ा क्या है, ठीक है। और बेवा होना, जो बेवा हो जाती हैं, विडो हो जाती हैं, उनकी दोबारा शादी करने की हिकमत समझाई गई है कि कितनी बड़ी उसमें हिकमत है। जैसे जैसे ये आएगा इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर से इस सीरा को सुने और इस पर ध्यान दें और इसके नोट्स बनाते हुए चलें और इसकी हर आयत पर गौर करें और इसको सीरियसली लें। अच्छा, इसके अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक बात और ध्यान रखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए, यानी मक्का में जब आपको सताया जा रहा था, हर तरीके से परेशान किया जा रहा था, सारे हद पार हो गई थी, तो आप मदीना आ गए। मदीना में जो है बाकायदा मुसलमान रियासत कायम हुई, इस्लाम जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा था। फिर उसके बाद जो है ग़ज़वा बदर जब हुई 2 हिजरी में, तो कुफ़ार से जब मुकाबला हुआ तो बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों को जो है फ़तह मिली और उनको बहुत ज़बरदस्त शिकस्त, यानी वो बहुत बुरी तरह हारे मुशरिकीन मक्का। तो फिर वो जो है उन्होंने दोबारा से जंग की तैयारी की और फिर यहूदी जो थे उस वक्त मदीना के, वो भी जो है उनके साथ भी जंग हुई और अहद शिकनी उन्होंने की, अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। फिर उनके साथ मुकाबला हुआ, उन्हें जिला वतन कर दिया गया, यानी उनका बायकॉट कर दिया गया, जहाँ पर वो शाम चले गए, फिर खैबर वगैरह चले गए। फिर इधर जो है कुरैश जो रह गए थे, कुरैशी मक्का जो थे, वो मदीना के यहूदी और मुनाफिकीन को ख़त लिखकर इस्लाम के खिलाफ उकसाया करते थे और कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से निकाल दो, अगर ऐसा नहीं किया तो धमकी देते थे कि हम तुम्हारे साथ भी जंग करेंगे और उन्हें वापस यहाँ भेजो। और मुनाफिकीन जो थे, ख़ास तौर से जब मुनाफिकीन का फिर वहाँ पर जो है वो पनपे, मुनाफिकीन जो थे वो किलसते थे मुसलमानों से, दिल में जो थे वो ईमान नहीं लाए हुए थे, लेकिन वो ज़बान से कहते थे कि हम ईमान लाए हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ख़ास तौर से एक रईस मुनाफिक था, उसने ख़ास तौर से बहुत नुकसान पहुँचाया। हज़रत आयशा के ऊपर तोहमत लगाने में वो सबसे आगे था।
اور پھر اس میں یہ دیکھیں کہ جب 5 ہجری میں، ذوالقعدہ 5 ہجری میں پھر سے ساری کی ساری طاقتیں جو ہیں یہودی بھی اور یہ بھی منافقین بھی اور مکہ کے مشرکین بھی، سب کے سب جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہیں نکل گئے، یعنی جنگ کے لیے نکل گئے. پورا کا پورا مجموعہ یعنی لشکر جرار تھا جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف آیا، جس میں کہ پھر خندق کھودی گئی، جنگ خندق ہوئی. حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ میدان سے نکلنے کی بجائے ہم کیا کریں، اندر ہی اندر خندق کھود دیتے ہیں. بہرحال خندق کھودی گئی، خوب تیر اندازی ہوئی اور مسلمانوں کو بھوکا رہنا پڑا، کھانا پینا ختم ہو گیا، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے فاقے کر کے جنگ کر رہے تھے، خندق کھود رہے تھے. پھر آخر کار جب 1 مہینے تک لگ بھگ یہ جنگ چلی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور طوفانی ہوائیں چلی. دوسری طرف جو پارٹی جو لڑنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے دوسری طرف، ان کے اوپر جو ہے برفیلی ہوائیں چلی اور بہت بری طرح ان کا کھانا پینا سب برباد ہو گیا، خراب ہو گیا اور ان کو بھاگنا پڑا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آئی. لیکن یہاں تک نہیں رکے، پھر اور بھی زیادہ، پھر وہ جو یہودی تھے باہر جا کر منافقین کو ورگلاتے تھے کہ کہتے تھے کہ کچھ ان کو جو ہے اندر سے مٹاؤ، یعنی ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرو، الزام لگاؤ، یہ سارے کام کرو. اب وہ سب منافقین کرنے لگے. اب باقاعدہ اب یہاں پر پھر سزا بتائی گئی کہ کوئی اگر یہ کام کرے گا، غلط کام کرے گا یا کس کی سزا پھر کیا ہے. تو اس سورہ میں پھر یہ بتایا گیا. تو اب دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1، سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اسے، انزلا ینزلو، انزلنا فعل ماضی، نازل کیا ہم نے اسے، فیہا وفردناہا، اور فرض کیا ہم نے. فردنا یہ بھی فعل ماضی ہے، اور فرض کیا ہم نے یعنی we have made it obligatory، فرض کرنا. تو یہ فردا، یفردو، افرد آتا ہے اس کا. تو فرض کیا ہم نے، ہاں اسے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، انزلہ ینزلو سے انزلنا، ہم نے نازل کیا، فیہا اس میں، آیاتن آیتیں، بیناتن واضح، کلیئر، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو، ذکرہ یذکرو سے تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن خاص طور سے اس سورہ کے نزول کی اہمیت بتائی گئی کہ یہ سورت کتنی اہم ہے. یعنی پورے قرآن کے بارے میں ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے اس سورہ کا ذکر ہے کہ یہ ایک سورت ہے، نازل کیا ہم نے اسے. یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا نازل کیا، لیکن اس سورت میں خاص طور سے کہا گیا، زور دیا گیا کہ ہم نے اسے نازل کیا، کیونکہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس سورہ کی خاص طور سے اہمیت بتائی گئی اور اس کی طرف دھیان دلایا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ سورہ ہے، ہم نے اسے نازل کیا. وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے فرض کیا اس کو، یعنی اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے. یعنی جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا لازم ہے، یعنی اس پر عمل کرنا فرض ہے. اس صورت کو فرض کے درجے پر رکھا گیا، اس لیے خاص طور سے کہا جاتا تھا کہ یعنی آپ سے ہم فرماتے تھے کہ اس سورہ کی خاص طور سے تعلیم دو. ٹھیک ہے، اور اس میں آیات ہیں واضح، کلیئر، تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور وہ کیا ہے؟ احکام ہیں اور واضح ہیں، کلیئر ہیں، یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ اس کو پڑھو اور اس کے اندر کنفیوز ہو جاؤ، بلکہ اس کے اندر کلیئر احکام ہیں اور یہ فرض ہیں اور اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ اس سورہ کی خاص طور سے اہمیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو آیت نمبر 2، الزانیات. اب شروعات کس سے ہوئی ہے؟ زانی سے. الزانیات، زانی، زانیہ، یہ جو ہے فیمیل ہے، جو زنا کرتے ہیں لوگ، بدکاری کرتے ہیں، غیر مرد کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں،
اس کو زانیہ کہا جاتا ہے, زانی یا زانیہ. تو یہاں پر فیمیل الزانیہ زانیہ عورت, والزانی اور زانی مرد. فجلدو, فا مطلب تو, اجلدو جلد سے بنائیے, جیم لام دال, جلدا یجلدو اجلد. اسکن کے لیے بھی آتا ہے نا جلد, تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اجلد, کوڑے مارو, کوڑے مارو. فلاگ جو ہوتا ہے نا, کوڑے مارو. کلا ہر واحدن, ایک کو, ہر ایک کو, ایچ یعنی کوڑے مارو. منہما ان دونوں میں سے, میعتا 100, جلدتن کوڑے. جلدہ یہ جو ہے ورڈ آیا ہے, اسم آیا ہے, 100 کوڑے, میعتا 100 کوڑے. ولا اور نہیں, تأخذکم پکڑے تمہیں, اخذ یاخذ سے, تأخذ لا تأخذ نہیں پکڑے, کم تمہیں, بہما ان دونوں کے بارے میں, رافتن کوئی ترس. رافتن یعنی ترس نہیں کھانا کسی پر, ترس نہیں کرنا. فی دینن دین میں, فی مطلب میں, دینن دین میں مطلب دین کے معاملے میں, دین کے کس معاملے میں, دین کے قانون کے معاملے میں ترس نہیں کرنا. یہاں پر قانون کی بات ہو رہی ہے, اللہ ہی اللہ کی. ان کنتم اگر ہو تم, تؤمنون ایمان لاتے, آمنا یؤمنو سے, تؤمنون ایمان لاتے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. ولیشہد اور ضرور چاہیے کہ حاضر ہوں, یا اور ضرور حاضر ہوں, یا چاہیے کہ حاضر ہوں. شہیدہ یشہدو سے بنا ہے, یشہدو میں دال پر پیش نہیں ہے, کیوں؟ جزم آ رہا ہے لام کی وجہ سے, جو شروع میں لام آ گیا نا جزم کے ساتھ, اس کی وجہ سے جزم آ رہا ہے. اور یہ لام کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ لام فورس کے لیے, اس بات میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے, اس بات میں فورس پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. عذابہما ان دونوں کے عذاب کے وقت, یعنی ان دونوں کی سزا کے وقت. عذابہ مطلب سزا, ہما دونوں کی. طائفتن ایک گروہ, طائفتن گروپ, لوگوں کا مجموعہ, گروپ. من المؤمنین مومنوں میں سے. اب زانیہ کی بات ہوئی, اصل میں پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں, جو بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا چکر ہوتا ہے, یا پھر ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں زیادہ جذباتی ہو کر, یہ جو ہے معمولی بات نہیں ہے. اور یہ جو زنا ہے, یہ جو ہے سنگین برائی ہے, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ جو ہے یعنی اس سے جو ہے سوسائٹی خراب ہوتی ہے, اور فساد پھیلتا ہے سوسائٹی میں. اور پھر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جو نکاح کا رشتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ رشتہ بنایا ہے. اور اس میں جو ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کی ذمہ داری لیتے ہیں, ہے نا. اور مرد ہے وہ بھی ذمہ داری لیتا ہے, عورت کی ذمہ داری لیتا ہے, بچوں کی ذمہ داری لیتا ہے, اور باقاعدہ لوگوں کے بیچ میں نکاح کا یہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے. اور وہ اپنی ذمہ داری سے پلٹ نہیں سکتا, ہے نا, ہٹ نہیں سکتا. اور اگر پلٹنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی لوگ سوسائٹی کے پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو پلٹ رہا ہوتا ہے اپنی ذمہ داری سے. اس کو باقاعدہ پھر بتایا جاتا ہے, اس کو ان کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے. اور نکاح میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے محبت ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. اور پھر جب ایک اس سے پھر ایک اچھی امت تیار ہوتی ہے. لیکن جو یہ زنا کا رشتہ ہوتا ہے, اور یہ جو غلط ریلیشن شپ ہوتی ہے, حرام ریلیشن شپ ہوتی ہے, یہ جو ہے ہمارے اپنے آپ کو بھی خراب کرتی ہے, پاکیزہ ہم نہیں رہتے, اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی خراب ہوتی ہے. اور پھر جو دیکھیں جو زنا سے بچے پیدا ہوتے ہیں, اور جن کو ناجائز کہا جاتا ہے, ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا, ان بچوں کا جو وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں. ان کو کوڑے کے ڈبوں میں, کچروں میں, ادھر ادھر کہیں پھینک دیا جاتا ہے اپنی عزت بچانے کے خاطر. اور پھر اس رشتے میں رحم نہیں رہتا, اور پھر اس رشتے سے لوگ جلدی اوب جاتے ہیں. اور پھر
कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता। अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाने को कोई तैयार नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसकी कोई भी जिसका कसूर नहीं, उसको सजा मिल जाती है और सोसाइटी खराब हो जाती है, बच्चे लावारिस हो जाते हैं, पूरी नस्ल बिगड़ कर रह जाती है। फिर वो इधर उधर घूमते हैं, फिर पूरी नस्ल जो है हमारी खराब होकर रह जाती है। और फिर उससे फसाद, फितने, फिर उसी से देखें कितनी बुराइयां पैदा होती हैं, पता नहीं क्या बनते हैं बड़े होके, चोरी डकैती, और ये सारा माहौल हो जाता है। तो इसलिए उस बुराई को ही खत्म किया गया और फिर उसकी खास तौर से सजा दी गई। और सजा देते हुए जो है ये खास तौर से कहा गया कि रहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रहम आ गया, यानी जिसको सजा दी जा रही है उसके लिए अगर रहम आ गया तो भी हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी खराब हो जाएगी। लोग जो है दोबारा ये काम करेंगे, एक बार काम करने के बाद दोबारा ये काम करेंगे अगर उन पर रहम किया गया। तो इस्लाम के कानून पे या सजा देते हुए रहम नहीं आना चाहिए। और फिर जो कमजोर हो जाता है उसके बारे में आप एक हदीस में आता है, यानी जो सजा नहीं देता, सजा देते हुए भी जो कमजोर हो जाता है उसके बारे में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहली कौम हलाक कर दी गई, क्योंकि जो उनमें हद में कमजोर होता था वो उसकी पैरवी करते थे। यानी जो कमजोर होता था उसकी पैरवी करते थे। यानी सजा किसको देते थे? जो कमजोर होता था। सजा के मामले में वो ना तो वो रहम करते थे, और फिर जो कमजोर होता था उसको सजा दी जाती थी, जो ताकतवर होता था उसको सजा नहीं दी जाती थी, या जिसको सजा देनी चाहिए थी उसको सजा नहीं दी जाती थी। ये सारे काम उस वक्त किए जाते थे, इसलिए जो है वो कौम, पहली वाली कौम जो है हलाक कर दी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम एक हद जारी करो, तुम में 40 दिन की बारिश से ज्यादा मुफीद होगी वो। यानी अगर जब हम इस्लाम का कानून जो है उसको फॉलो करते हैं और सजा देते हैं, यानी अगर कोई गुनाह करता है और उसकी सजा इस्लाम के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो वो 40 दिन से भी ज्यादा, यानी 40 दिन की जो बारिश होती है उससे भी ज्यादा मुफीद यानी फायदेमंद होती है। तो क्योंकि और फिर अब यहाँ पर सजा क्या बताई गई, किसको सजा बताई गई? अजानिया, जानिया तो जानी औरत और जानी मर्द, तो उन्हें कोड़े मारो और हर एक को 100 कोड़े मारो। तो दोनों को 100 कोड़े मारे जाएं। किसको? जो शादीशुदा है, नहीं, कुआरे हैं। कोड़े मारने की सजा किसको दी जाती है? जो कुआरे होते हैं। और उन पर रहम नहीं करना चाहिए, तरस खाकर उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और ये भी कहा गया कि जब सजा दी जाए तो पूरे मजमुए के सामने, यानी सबको इकट्ठा करके, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करके उनके सामने उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए। और ये सजा जो है जो गैर शादीशुदा मर्द और औरत होते हैं उनके लिए है, और जो शादीशुदा मर्द और औरत ये काम करते हैं किसी और के साथ, है ना, और तो उनके लिए संसार की सजा है, यानी उनको संसार किया जाता है। जैसे कि आगे आ जाएगा कि उनको आधा जमीन में गाड़ के और उनको जब तक पत्थर मारे जाएं जब तक कि वो मर नहीं जाते। और फिर एक रिवायत में ये भी आता है कि जिना जो है वो इतना बड़ा गुनाह है कि जमीन भी उसके लिए रोती है कि यार अब मुझे ये इख्तियार दे दो, यानी मुझे ये कंट्रोल दे दो कि मैं इन बदकारों को निगल जाऊं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जरा सब्र करो, ये दोनों तेरे ही अंदर आने वाले, उस वक्त उनसे निमट लेना। एक और रिवायत में ये भी आता है कि जिनाकार के मरने के बाद उसकी कब्र में दोज़ख के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उन दरवाजों से निकल कर सांप और बिच्छू उनको डसते रहते हैं। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें। और हमारा दीन जो है क्योंकि नसब की हिफाजत करता है, क्योंकि नसब पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, हसब और नसब पर हमारे दीन में, तो हमारा दीन नसब की हिफाजत करता है और हया का हुक्म देता है हमें। किसका? हमें हया का हुक्म देता है, इसलिए जिना को हराम किया गया। और ताकि इंसानों का हसब और नसब मिल ना जाए, इधर उधर खलत मलत ना हो जाए, मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो है हदें मुकर्रर की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानी जिस वक्त जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, यानी अगर कोई मुसलमान ये काम करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। ये ऐसा कबीरा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान का ईमान चला जाता है, और अगर अल्लाह ना करे इस हाल में कोई मर जाए तो वो खाली हाथ इस दुनिया से वापस जाता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिना करते हुए जानी से ईमान का नूर उठा लिया जाता है, जिना का अंजाम बहुत बुरा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان میں سے بہت زیادہ گندی غلیظ بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کریں ان اور توبہ کیے بغیر مر جائیں تو ان کا آخرت میں بھی بہت برا انجام ہے. اور پھر دین کے معاملے میں دین کا قانون ہے تو حد جاری کرنی چاہیے، حد جاری کرتے ہوئے کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے دیکھیں اس کی نیکسٹ ہے الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، نہیں نکاح کرتا، لا ینکحو یہ جو ہے فعل مضارع ہے. نون کاف ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نکاحا، ینکحو، انکی، نہیں نکاح کرتا، الا مگر زانیتن، زانیہ عورت سے، او یا مشرکتن، مشرکہ عورت سے، والزانیۃ اور زانی عورت، لا ینکحہما نہیں نکاح، لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے، نکاح ینکحو، لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا مگر زانن، زانی مرد، او یا مشرکن، مشرک مرد، وحرما اور حرام کر دی گئیں، حرما حرمو، یحرمو سے حرما حرام کر دی گئی، ذالکا یہ ایک یعنی حرام کر دیا گیا ہے یہ، علی المؤمنین مومنوں پر، کیا زنا، حد مقرر یعنی زنا حرام کر دیا گیا. اب زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے، اگر اس آیت پر غور کریں، کیونکہ ابھی میں نے حدیث میں کیا بتایا، آپ سے نے کیا فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اور پھر ان کا جو ہے پاک دامن مرد اور عورت سے نکاح جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے نا. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو زانی مرد ہے وہ صرف اور صرف کس سے نکاح کرے، زانیہ عورت سے، یعنی جو گندگی ہوتی ہے اور جو ناپاک ہوتے ہیں وہ ناپاک کے ساتھ ہی پھر وہ رہیں، ان کے لیے پھر پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہنا منع کیا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو یہ لت لگ چکی ہوتی ہے، اور وہ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں یا پاک دامن جو مرد ہوتے ہیں پھر یہ ان کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بدامنی سے رہتے ہیں، پھر وہ ان کے بچے جو ہیں ان کا نسب جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے. نسب ہے نا، اب مان لو کسی نے کسی سے شادی کری، اب وہ جو ہے کسی اور کے ساتھ بھی اگر ریلیشن شپ میں ہے تو نہیں پتا کہ کس کا بچہ ہے یہ، تو اس لیے کیا کہا گیا کہ صرف اور صرف کس سے کرے، پھر زانی سے ہی پھر ان دونوں کا نکاح ہو. تو یہاں پر خاص طور سے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ صرف ناپاک لوگ ناپاک سے ہی نکاح کریں گے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے ہے نا، اور ان کا نکاح جو ہے پاک دامن کے ساتھ پھر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں سوسائٹی میں فساد نہیں پھیلانا، سوسائٹی میں سکون اور امن رکھنا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کا کام کرتا ہے تو اس کی عادت جو ہے وہ بد کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی بری عادت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتے، ان کو لت لگ جاتی ہے. پھر اپنے بچوں کا رشتہ پھر وہاں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کریں، اور پھر پاک باز مرد اور عورت وہ ایک دوسرے کے لیے، ہاں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں یعنی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کا نکاح کسی اور سے ہو جائے، لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرتے تب تک ان کا نکاح جو ہے کسی اور سے نہ کرے، آپس میں کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے، یہ ایک ایسی گندی چیز ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، جس سے مرد یا عورت بری عادت میں پڑ جاتے ہیں. تو خاص طور سے یہ تعلیم دی جائے گی، اور یہ مسلمانوں پر حرام کیا گیا، یعنی زنا حرام کیا گیا، اور پھر جو زناکار لوگ ہیں ان کا پاک دامن مرد اور عورت سے نکاح حرام کیا گیا. پھر آیت 4 دیکھیں. ہاں، اور پھر خاص طور سے یہ کہا گیا کہ یا تو ان کا نکاح کریں
زانی مرد یا عورت سے یا پھر کر دیں مشرک سے, کیونکہ وہ پھر ایک جیسے رہتے ہیں. تو دیکھیں ذرا کتنی بڑی اور کتنا کبیرہ گناہ ہے کہ ان کو کس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے یہاں پر, مشرک کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے, کیونکہ ایمان بھی اٹھ جاتا ہے نا زنا کرتے وقت. تو مشرک کے ساتھ ان لوگوں کو کمپیئر کیا گیا, یا تو ان کا نکاح کرو انہی کے ساتھ جو زنا کار لوگ ہیں, یا پھر کرو مشرک کے ساتھ, پاک دامن کے ساتھ مت کرو. آیت نمبر 4, والذین, اور وہ لوگ جو یرمونا, تہمت لگاتے ہیں, یرمونا, را میم یا, رمی کہتے ہیں, یرمونا تہمت لگانا, رما میم کے ساتھ, اور یرمی, ارمی, یرمونا فعل مضارع, تہمت لگاتے. اچھا رما یرمی پھینکنے کو کہتے ہیں, اور الزام جو ہوتا ہے نا, تہمت لگانا, الزام لگانا, وہ بھی ایک طرح سے پھینکا جاتا ہے کسی اور کے اوپر. تو جو لوگ تہمت لگائیں محسناتی, پاک دامن عورتوں پر, محسنات پاک دامن عورتوں پر, سما پھر, لم نہیں, یاتونا وہ لاتے, عطا یاتی سے بنا ہے, عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, لیکن جب اس کے ساتھ حرف جر بھی لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, لانا. اور نہیں وہ لائیں بی اربعتی, چار, اربعہ چار, شہداء گواہ, فجلدوہم تو کوڑے مارو انہیں, جلدہ یجلدو اجلد, اجلدوہم کوڑے مارو انہیں, سمانینا 80 کوڑے, سمانین 80, جلدتن کوڑے, ولا اور نہیں, تقبلو تم قبول کرو, لا تقبلو نہیں قبول کرو, یہ جو ہے فعل نہیں ہے, لا تقبل قاف با لام سے بنا ہے, قبلا قبیلہ یقبلو, قبیلہ یقبلو, نہیں قبول کرو, لہم ان کی, شہادتن گواہی, ابدن کبھی بھی, واولئک اور یہی لوگ ہیں, ہم الفاسقون جو فاسق ہیں, گنہگار ہیں, فسق سے بنا ہے, فاسق ہیں, گنہگار ہیں. اب دیکھیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, پاک دامن عورتوں پر, اور پھر وہ گواہ نہیں لاتے, 4 گواہ, تو انہیں کوڑے مارو 80 کوڑے, اور نہیں قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی, یہ لوگ گنہگار ہیں, فاسق ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں, حد سے بڑے ہوئے لوگ. تو زنا کیونکہ بہت گھنونا کام ہے, بہت برا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے وہ انسان جو زنا کرتا ہے, تو اس کا الزام لگانا بھی بہت بڑا کام ہے. یعنی اگر کسی کے اوپر الزام لگایا جائے تو وہ معمولی بات نہیں ہے. تو زنا کی برائی بتا کر یہ کہا گیا, زنا کرنا تو دور کی بات, اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے کسی کے اوپر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو پھر اس کو سزا دی جائے گی. اور شرعی سزا کیا ہے, بنا وجہ تہمت لگا دینا بنا گواہ کے, تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, ہے نا, اور اس سے پھر ہمیشہ کے لیے گواہی دینے کا حق چھین لیا جائے. کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم میں کوئی گواہی اس کی نہیں قبول کی جائے گی. یعنی پہلی سزا تو یہ کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, دوسری سزا یہ کہ گواہی قبول نہ ہونا. دونوں سزا اس کو دنیا میں, اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ الگ ہے. تو کسی کے اوپر الزام لگانا, جھوٹی گواہی دینا, خاص طور پر پاک دامن عورتوں پر, ایمان والوں پر, بھولی بھالی عورتوں پر, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ہم جو ہے نا, اور ہمارے منہ سے یہ فوراً باتیں نکل جاتی ہیں. اگر ہم کسی کو دیکھ لینا, مان لو کوئی بیکار سی, مطلب مان لو کوئی ایسی بیچاری باولی سی لڑکی ہے, کوئی اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے, لیکن دیکھنے میں بڑی نظر آ رہی ہے, بار بار وہ چھجے پر آ جاتی ہے, تو لوگ اس کے اوپر بھی تہمت لگا دیتے ہیں, ضرور اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے, دیکھو یہ یہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے چھجے پر, ہے نا. اور پھر ہم نے تو اس کو اس کے ساتھ دیکھا تھا, لگتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے, لگتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی کنیکشن ہے. یہ باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں نا فوراً, اور ہم کیا کر رہے ہیں, بہت باتیں فوراً اپنے منہ سے نکال کر, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم نے دیکھا نہیں, ہمارے پاس گواہ نہیں ہے, ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے, اور پھر ہم اپنے زبان سے یہ بات نکال رہے ہیں, اپنے منہ سے یہ بات نکال رہے ہیں. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں, بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی,
تو اس بات سے اس نے اس کو بدنام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اور اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. یعنی جہنمیوں کی جو زخم کی پیپ ہوتی ہے نا, جو زخم سے نکلتا ہے فلوڈ جو نکلتا ہے وائٹ وائٹ, اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا. اور یہ اتنی بڑی سزا ہے صرف تہمت لگانے کی. اور دنیا میں جو اس کی سزا ملتی ہے وہ ہے, دنیا میں ایسی کوڑے بھی مارے جائیں, دنیا میں اس کی کبھی بھی جو ہے گواہی قبول نہ کی جائے, اور پھر یہ کہ اس کو جو ہے جو کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے نا, الزام لگاتا ہے, اس کے ساتھ بھی دنیا میں وہی کام ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, اور اس کو بھی وہی شرمندگی محسوس کرنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سودا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے, اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے. یعنی اگر دنیا میں وہ بچ جائے, توبہ نہیں کی اور اس بات سے باز نہیں آئے, تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. تو یہاں پر یاد رہے کہ انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات نہیں سننی چاہیے, اور نہ تو کسی کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے, نہ اس سے مزے لینے چاہیے, نہ ایسی باتوں کو آگے پھیلانا چاہیے. یہ کسی ہر قسم کا یعنی ہر قسم سے بچنا چاہیے. یعنی کہ بات پھیلانا, بات سننا, ہاں میں ہاں ملانا, بالکل سامنے والے کو اسٹاپ کر دو کہ مجھ سے مت کرو یہ باتیں, ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب تک 4 گواہ نہ ہو اور زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو یہ جو ہے معمولی بات نہیں ہے, پھر اس کی شرعی سزا ہے کہ 80 کوڑے دیے جائیں اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ باریک معاملہ ہے, ہمیں اس زبان کھولنے سے پہلے, منہ سے بات نکالنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات نکال رہی ہوں اور میں کیا بات بول رہی ہوں. اور پھر دیکھیں مرد کا معاملے میں بھی الزام نہیں لگانا چاہیے, اور کیونکہ دونوں کی بات ہے, دونوں کا معاملہ نازک ہے. لیکن یہاں پر خاص طور سے اس آیت میں پاک دامن عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت کا معاملہ نازک ہوتا ہے. یہاں پر اس لیے عورت پر کی بات کی گئی, مرد کے اوپر لوگ الزام نہیں لگاتے. عام طور پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ عورتوں کے اوپر لگایا جاتا ہے. اگر آپ مرد کو ہی بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں نا کہیں, اور اسی وقت یا بار بار فون پہ لگا ہوا, تو عام طور پر ان کے اوپر زیادہ تر لوگ الزام نہیں لگاتے. الزام فوراً کس کے اوپر آ کر لگتا ہے؟ عورتوں کے اوپر آ کر لگتا ہے. اور پھر ان کی فیوچر اور ان کی زندگیاں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, ان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر لوگ ان سے بدگمان ہونے لگتے ہیں, بہت کچھ ہونے لگتا ہے. ان کو جو ہے ان کو لوز کیریکٹر سمجھا جاتا ہے, جب حالانکہ جب مرد یہ کام کر لیتا ہے تو پھر بھی لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا برا عورتوں کو. تو خاص طور سے یہاں پر عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو قرآن کی ہر آیت میں, ہر بات میں حکمت ہے نا, کہ کوئی بات کہی جا رہی ہے کس لیے کی جا رہی ہے, یا کس کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے تو اس کو خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کر کے کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 5, اللہ سوائے الذین, ان لوگوں کے جنہوں نے تابو, توبہ کر لی, تابا یتوبو تب سے, من بعد ذالک, اس کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور انہوں نے اصلاح کر لی, اصلح یصلح سے اصلح, اور انہوں نے اصلاح کر لی, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, غفور الرحیم, بخشنے والے, رحم کرنے والے ہیں. یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے نا اس آیت میں, کتنی تسلی والی آیت ہے یہ. مان لو اگر کسی سے غلطی ہو جائے, کسی نے کوئی تہمت لگا دی, اب وہ کیا کرے؟ اب وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ اب اس آیت کو پڑھ کے یہ نہ سوچے کہ اب 80 کوڑے اسلامک اب قانون تو یہاں پر نہیں چلتا, وہ کیا کرے جہاں پر اسلامک قانون نہ چلتا ہو, اور کسی سے ایسا گناہ ہو جائے, کیونکہ جب دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو اس کو آخرت میں وہ بچ جاتا ہے نا, اگر وہ توبہ کر لے, باز آ جائے, اور اس کو دنیا میں بھی سزا مل گئی اسلامی قانون کے اکارڈنگ. لیکن جہاں پر اسلامک قانون ہی نہیں ہے, شریعت ہی نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ کیا وہ اس پچھتاوے میں رہے؟ نہیں. اگر سچی توبہ کر لی کسی نے, اور دل سے توبہ کر لی, سچی توبہ کر لیا, کسی کے اوپر الزام لگ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی, اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی, اور دوبارہ یہ کام نہ کرنے کا عہد کر لیا, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والے, رحم کرنے والے, یعنی اپنی اصلاح کر لی, اپنے آپ کو سدھار لیا. اگر کسی سے یہ زنا کا کام بھی ہو جائے اور پھر اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, یا کسی کوئی غلط ریلیشن شپ میں پڑا اور اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, ہے نا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں بھی پڑا,
اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لی, دوبارہ یہ کام نہ کرنے کا عہد کر لیا, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ کتنے ہی بڑے گناہ ہو جائیں, کیسے ہی گناہ ہو جائیں ماضی میں, پاسٹ میں جو غلطی ہو چکی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ آئیں. اب مان لیجئے اب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ گھریلو معاملہ ہے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ لائف کا معاملہ ہے, گھریلو معاملہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک مرد اپنے ہی گھر میں, اور اب کبھی کوئی اتنا بے شرم ہوتا ہے اپنی بیوی کے ہی سامنے یا زنا کر لے, یا اس کی بیوی نے کسی اپنے شوہر کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا ہو, یا پھر کسی مرد نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا ہو, اور اب ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ 4 گواہ تو نہیں ہو سکتے نا. اچھا مان لو 4 گواہی مانگی گئی ہے, 4 گواہی کیوں مانگی گئی ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, بہت زیادہ, کیونکہ پھر ہر کوئی کسی کے اوپر پھر الزام لگانے لگے گا, پھر رشتے اور گھر ٹوٹنے لگیں گے, اور پھر جو ہے سوسائٹی اور معاشرہ خراب ہونے لگے گا, فساد پھیلنے لگے گا, لوگ ایسی کسی کے اوپر بنا وجہ تہمت لگائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے. تو اس لیے 4 گواہ مانگے گئے کہ اگر تہمت لگا رہے ہو تو 4 گواہ لے کر آؤ. اور لیکن یہ اتنی پرائیویٹ بات ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی زنا بھی کرتا ہے تو کسی کے سامنے نہیں کرتا, اس کے لیے پھر 4 گواہ وہ کہاں سے لائے. لیکن اگر کسی نے دیکھا ہے, اگر کوئی سچا ہے اور کسی نے دیکھا ہے اپنے کسی پارٹنر کو کسی اور کے ساتھ, تو اس کیس میں وہ کیا کرے, اس کا بھی حل, اس کا بھی سولوشن یہاں بتایا گیا. آیت نمبر 6, والذین, اور وہ لوگ جو یرمونا, تہمت لگاتے ہیں, رما یرمی سے, ترمونا فعل مضارع, اور یہ جو یرمونا فعل مضارع, تہمت لگاتے ہیں ازواجہم, اپنی بیویوں پر, زوج کی جمع ازواج ہے, اپنی بیویوں پر, ولم, اور نہیں, یکن ہے, لہم, ان کے لیے, کانا یکون کن سے, لم یکن, نہیں ہے ان کے لیے, شہداء, گواہ, یعنی جو 4 گواہ مانگے تھے وہ نہیں ہے, الا, مگر, انفسہم, وہ خود ہی, نفس کی جمع انفس, یعنی وہ خود ہی, فشہادت, تو گواہی ہوگی, احدہم, ان میں سے ایک کی, 4 شہادات, گواہیاں, باللہ, اللہ کی, انہو, بے شک وہ, لمن الصادقین, ضرور ہی سچوں میں سے ہے, لمن الصادقین, ضرور ہی سچوں میں سے ہے. یعنی وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ مگر خود ہی گواہی ہوگی, ان میں سے ایک کی, 4 شہادات, گواہیاں, باللہ, اللہ کی قسم کے ساتھ, باللہ مطلب اللہ کی قسم کے ساتھ, کہ بے شک وہ لمن الصادقین, سچوں میں سے ہے. آیت نمبر 7, یہ کنیکٹڈ ہے اس لیے پہلے میں بتا دیتی ہوں. والخامسۃ, اور 5ویں, خامس خمس سے بنا ہے, اور 5ویں, انا, کہ بے شک, لعنت اللہ, لعنت ہے اللہ کی, علیہ, اس پر, ان کانا, اگر ہے وہ, من الکاذبین, جھوٹوں میں سے, کذب یکذب, کاذب, کاذبین, جھوٹوں میں سے. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس سے بھی عام قانون کے مطابق 4 گواہ مانگے جائیں گے, لیکن اس نے 4 گواہ پیش کر دیے تو عورت کو جو ہے سنسار کی سزا دے دی جائے گی اور معاملہ ختم کر دیا جائے گا, ہے نا, آدھا زمین میں گاڑ کر ان کو پتھر مارے جائیں گے. لیکن اگر شوہر 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اس سے کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ, 4 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ یہ کہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں, یعنی میں نے اپنی بیوی کو پر جو زنا کا الزام لگایا ہے وہ سچی گواہی ہے, یعنی میں سچی گواہی دے رہا ہوں, وہ غلط نہیں ہے. اور پھر 4 بار یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا, اپنے یہ جو میں نے بات کہی ہے اس میں اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور پھٹکار ہو. اگر شوہر یہ الفاظ کہنے سے منع کرے گا تو پھر اسے قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ یہ الفاظ نہ کہے, یا پھر یہ جو ہے جھوٹے ہونے کا اقرار نہ کرے.
اور اگر اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا الزام اقرار کر لیا تو اس پر تہمت لگانے کی سزا دی جائے گی، یعنی اس سے کوڑے مار کر معاملہ ختم کر دیا جائے گا. اور اگر ان قسموں کو کھا لیا اور اپنے اوپر خدا کی لعنت کر لی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں وَيَدْرَؤُ، درا یدرؤ کہتے ہیں ٹالنے کو، پریونٹ کرنا، اپنے آپ کو پریونٹ کرنا، درا یدرؤ. ٹھیک ہے. اور ٹال دے گی، درا یدرؤ اور ٹال دے گی یعنی اپنے آپ کو پریونٹ کرنا، ڈال دینا، انہا اس سے، العذابہ سزا کو، یعنی ٹال دے گی، ریجیکٹ کر دے گی، اپنے آپ کو پریونٹ کرے گی تو ٹال دے گی اس سے یعنی اس عورت سے، العذابہ سزا کو، ان کے مطلب یہ بات کہ تشہدہ وہ گواہی دے، شہادہ یشہدو سے تشہدہ وہ گواہی دے، اربعہ چار، یہ ان کی وجہ سے تشہدو تھا، ان کی وجہ سے تشہدہ ہوا، اربعہ چار، شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو بے شک وہ لمن القاذبین ضرور ہی جھوٹوں میں سے ہے، کذبہ یکذبو سے کاذبین ضرور ہی وہ جھوٹوں میں سے ہے. آیت نمبر 9 والخامسۃ اور پانچویں بار، انا کہ بے شک غضب اللہ غضب ہو اللہ کا، علیہا اس پر، ان اگر یعنی اس عورت پر، اگر کانا ہے، کانا یکون کن یعنی وہ مرد، من الصادقین سچوں میں سے، صدقہ یصدقو سچوں میں سے. اب یہاں پر کیا ہے، پھر اسی طرح عورت سے 4 مرتبہ یہی قسمیں کھانے کو کہا جائے گا، اور 5ویں مرتبہ کیا کہا جائے گا، اپنے اوپر لعنت بھیجے. اگر واقعی وہ جو ہے مطلب اگر وہ جھوٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو. اگر عورت کہنے سے انکار کر دے تو اس کو بھی قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ ان الفاظ کو نہ کہے، یا شوہر کی بات کی تصدیق کر کے اپنے جرم کا اقرار نہ کر لے. اگر اس نے اپنے جرم کو مان لیا تو پھر اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ قسم کھا لے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار بھیج لے تو پھر میاں بیوی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. دنیا میں دونوں کو کسی نہ کسی دنیا میں کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی، اور اب یہ دونوں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، اور شوہر چاہے تو اس کو طلاق دے دے. تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جرم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر دونوں میں دونوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یعنی دونوں میں صلح کرانی ہے، تو پھر قسم کھلوائی جائے گی دونوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی جائے گی. تو یہ جو ہے عام معاملہ نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا آیا تھا. تو پھر ہوا یہ تھا کہ جو شوہر تھا اس نے سچ بولا تھا، بیوی جھوٹی تھی، اس نے کسی اور کے ساتھ زنا کیا تھا، تو ایسی قسم کھلوائی گئی تھی. تو پھر اس کا جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی کی شکل کا تھا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا، شوہر کی شکل کا نہیں تھا. تو پتا چل گیا تھا سب کو کہ عورت جھوٹی تھی، تو پھر اس کو سزا دی گئی. تو اس لیے یہ معاملہ پھر جو ہے 4 گواہیاں لے کر اور 5ویں بار اپنے اوپر لعنت بھیج کر پھر ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دیا جائے گا. اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پھر گواہیاں دینے کے بعد ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. اور یہ بہت بڑی بات ہے، پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. پھر ولولا اور اگر نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ پر، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور بے شک اللہ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، حکیم بہت حکمت والے ہیں. یعنی اب یہ چھوڑ دو آپ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں. یعنی اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ہمیں لائف گزارنی چاہیے، ہمیں سوسائٹی، ہماری سوشل لائف، ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہونی چاہیے اس بارے میں، اور کس طرح ہم جو ہے ہمارا معاشرہ سکون میں رہ سکتا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور ہم قانون بتا دیے، حدیں بتا دی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر قانون نہ ہوتے، شرعی سزا نہ ہوتی، یہ احکام نہ بتائے جاتے تو فساد پھیل جاتا، لڑائی جھگڑے، ہر گھر میں فساد، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، سکون مٹ جاتا، نسلیں خراب ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر دیکھیں سب سزائیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آخر میں اس آیت میں بھی، کہ ان اللہ بے شک اللہ تواب
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اگر تم سے گناہ ہو جائے, انسانی فطرت ہے, اگر انسان سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے لیکن اگر وہ سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تواب ہیں, توبہ قبول کرنے والے ہیں, حکیم حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکام بتائے, اتنی سخت سزائیں بتائیں, لیکن پھر بھی معافی کے دروازے کھلے ہیں, ہمیشہ کھلے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سورہ نور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی خاص طور سے اس کی تعلیم دیں, اپنے بچوں کو سنائیں, ہے نا, اور یہ آڈیو سنائیں یا کلاس سنائیں یا آپ خود ان کو اپنے منہ سے سنائیں, لیکن یہ باتیں بتائیں تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں فحش نہ پھیلے, شیطانی کام نہ پھیلے, یہ گناہ کے کام, یہ جو ریلیشن شپ میں آنا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی بھی ریلیشن شپ میں آنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. اچھا, نامحرم سے بھی بات کرنے کو اس لیے منع کر دیا گیا, اور جو مکسنگ ہوتی ہے نا, عام مکسنگ جو ہوتی ہے وہ بھی الاؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے الاؤ؟ کیونکہ شیطان جو ہے مرد اور عورت کے بیچ میں آتا ہی آتا ہے, اور جہاں وہ اکیلے ہوئے وہاں تو وہ ضرور آتا ہے. فری مکسنگ اس لیے الاؤ نہیں ہے. ہم بات کر سکتے ہیں نامحرم سے, ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, پردے میں کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بہت فرینڈ شپ رکھنا, ان سے گھل مل کر رہنا, یہ اسلام میں منع کر دیا گیا. کیونکہ یہی جو ہے ان سب برائیوں کی جڑ ہے جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. زنا ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے, اور اس کی جڑ کیا, یعنی اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت سے. انسان پہلے بات کرتا ہے, شیطان کہتا ہے بات کر لو, بات کرنے میں کیا برائی ہے. پھر کہتا ہے نہیں ساتھ میں چلے جاؤ, اکیلے جانے میں کیا برائی ہے. پھر وہی اٹریکشن, ایک دوسرے میں اٹریکشن ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا بہت اٹریکشن ہوتا ہے, وہ ہم جو ہے وہ بس جذباتی اٹریکشن ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بات ہی نہیں کرنا چاہیے, بات ہی الاؤ نہیں کرنا ضرورت کے علاوہ نامحرم سے. اور کزن سے بھی, کیونکہ وہ بھی ہمارے نامحرم ہوتے ہیں, اور ان سے بھی جو ہے بہت زیادہ فری مکسنگ بھی الاؤ نہیں ہے, ان کے ساتھ گھلنا ملنا, کیونکہ وہ وہاں پر بھی شیطان آتا ہے. تو کیونکہ اسلامی قانون میں یہ جو ہے عام ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے, اسلامک سوسائٹی, اس میں اب یہ چیزیں عام ہیں. کیا کہ کزنس کے ساتھ رہنا, یہ ہمارے بھائی تو ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے, تو ہم تو بھائی بہن ہیں. بھائی بہن جو ہے یہ جو ہے ہندو طریقہ ہے, یہ جو ہے ہندو طریقہ ہے, یہ عام طریقہ نہیں ہے. نان مسلمس کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو کزنس کو اپنے سگے بھائی بہن سمجھتے ہیں, اور وہ سگے بھائی بہن ہو ہی نہیں سکتے, ہے نا, کیونکہ اور جب جو اللہ تعالیٰ نے سگے بھائی بہن کا رشتہ بنا دیا, بس وہی رشتہ جائز ہے, اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ جائز نہیں ہے. اس لیے ان کے ساتھ بھی اکیلے میں کہیں آنا جانا بھی اوائڈ کریں, وہیں سے پھر برائیاں پھیلتی